Welcome to Iba Short Story. Welcome back. Please subscribe our channel. Hey, I'm Iba, WBA. Here is the short story Fariza Jadwani. And the writer is Sara Roach. अक्सर ऑडियंस उन्हें जानती होगी. मुकम्मल कहानी है. लेट्स रीड आउट इट. पंचायत का मैदान सूरज के डूबते ही मौत के सन्नाटे में डूब चुका था. दर्जनों आंखें बीच में खड़े इस गैर मामूली नौजवान पर जमी थी जिसकी स्याह कमीज पर मिट्टी का एक जरा तक न था, मगर आंखों में आग का समंदर था. हवेली के सरदार खान बहादुर नाजली के वालिद अपने चांदी जैसे बालों और गरूर से भरे चेहरे के साथ बुलंद मसंद पर बराजमान थे. जरगाम ने खामोशी तोड़ी. इसकी आवाज़ में सर्दी थी जो हवा को भी मुंजमद कर रही थी. खान साहब, आपके बेटे ने मेरे खानदान की इज्जत, मेरा सब कुछ खाक में मिला दिया. इसका खून सिर्फ खून बहा से नहीं धुलेगा. खान बहादुर ने अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरा. तू क्या चाहता है? जमीन, पैसा, जो मांगेगा मिलेगा, मगर ये ड्रामा बंद कर. जरगाम ने एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ खान साहब की आंखों में देखा. मुझे आपकी हवेली से खून बहा चाहिए, मगर जरा मुनफरिद अंदाज में. पूरा मजमा सख्ता में आ गया. मैं आपकी सबसे छोटी बेटी नाजली को खून बहा में मांगता हूँ. जरगाम की आवाज़ पत्थर की तरह सख्त थी और सिर्फ एक शब्द के लिए, इसके बाद वो अपने घर वापस चली जाएगी. इसके लफ्ज़ सुनकर खान बहादुर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया. तेरी ये जुर्रत, एक आम मुलाजिम का बेटा मुझसे मेरी बेटी मांगता है? मुलाजिम का बेटा? जरगाम हंसा, एक कड़वाहट भरी हंसी. ये वही मुलाजिम का बेटा है जिसके सामने आज आपकी हवेली की इज्जत झुकी हुई है. या तो ये शर्त मंजूर करें या कल आपकी हवेली की दीवारों पर खून के छींटे होंगे. फैसला आपका है. खान बहादुर के बड़े बेटों ने गुस्से में बंदूक निकाली, लेकिन पंचायत के बुजुर्गों ने इन्हें रोक दिया. सब जानते थे कि जरगाम सिर्फ धमकी नहीं दे रहा. 1 घंटे की सख्त बहस और अपनी तबाही के खौफ के बाद मगरूर खान बहादुर को मजबूरी के आलम में सर झुकाना पड़ा. मंजूर. नाजली आज रात तुम्हारी हिरासत में होगी, मगर अगर इसकी इज्जत पर कोई आंच आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा. जरगाम ने फातिहाना निगाहों से इसे देखा. मुझे आपके असूलों से ज्यादा मेरे असूलों की फिक्र है. शाम का धुंधलाका गांव की कच्ची सड़कों पर फैल रहा था. कोमल, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 15 साल थी, स्कूल की किताबों का बस्ता थामे घर की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही थी. इसके गालों पर लाली थी और आंखों में एक हसीन मुस्तकबिल के ख्वाब थे. वो अपने बड़े भाई जरगाम की दुनिया थी. माँ बाप कुछ साल पहले ही गुजर गए थे. वो और इसका भाई बस एक दूसरे की मुकम्मल दुनिया थे. वो अपने ख्यालों में मगन जा रही थी कि अचानक पीछे से गाड़ी की आवाज़ आई. शायद शाहद, गांव के मगरूर सरदार का बेटा, अपने 2 साथियों के साथ गाड़ी पर सवार इसके करीब आकर रुका. शाहद की आंखों में वहशत और हवस थी. अरे कोमल, इतनी तेजी से कहाँ भागी जा रही है? शाहद ने हंसते हुए गाड़ी रोकी. कोमल का दिल खौफ से कांप उठा. बिना कुछ कहे वो आगे कदम बढ़ाने लगी. अरे हसीना, रुक जाओ. शाहद बाहर निकल आया और कोमल की कलाई थाम इसको रोका. मुझे जाने दो शाहद भाई. भाई? शाहद ने कहका लगाया. अब तुम्हें मेरा भाईचारा याद आया? तुम्हारा भाई तो मजदूरी पर गया है और आज रात देर से आएगा. आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं. इसने कोमल को कंधे से पकड़ना चाहा, मगर कोमल ने बिजली की सी तेजी से इसे झटका. दूर रहो मुझसे. कोमल की आवाज़ खौफ से कांप रही थी. शाहद हंसने लगा और आगे बढ़कर इसका रास्ता रोक लिया. यहाँ कोई नहीं है प्यारी, शोर मत मचाओ, मैं बस थोड़ा सा. कोमल के अंदर का खौफ अचानक गुस्से और बहादुरी में बदल गया. बगैर एक लफ्ज़ कहे इसने अपने नन्हे हाथों से पूरी ताकत इकट्ठी की और शाहद के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया. चिट्ठा की आवाज़ पूरे सन्नाटे में गूंज उठी. शाहद एक लम्हे के लिए सख्ता में आ गया. इसके साथ ही हंसना भूल के कोमल ने इसे एक लम्हे का फ़ायदा उठाया और पागलों की तरह भागती हुई घर की तरफ लपकी. इसके दिल की धड़कन एक तेज़ी से दौड़ रही थी. शाहद की आंखों में हैरत फौरन ही खुंखार इंतकाम में बदल गई. इसने आसमान की तरफ देखा और हुर्राया. तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी कोमल, बहुत भारी कीमत. जरगाम दूसरे शहर की फैक्ट्री में मजदूरी करके वापस आने की तैयारी कर रहा था. इसने ओवर टाइम लिया था ताकि कोमल के लिए स्कूल की नई किताबें खरीद सके. वक्त रात के 10 बज चुके थे और इसे बहुत देर हो गई थी. जरगाम ने अपने बोसीदा कंधे पर हाथ फेरा जो दिन भर की मेहनत से कर चुका था. वो खुद से बुड़बुड़ाया, ये ज़िंदगी कितनी कठिन है.
پہلے ماں باپ کا خون، اب ہر روز کی محنت۔ صرف ایک کومل ہی تو ہے جس کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، کاش آج جلدی پہنچ جاتا۔ اسی وقت اس کے باس نے اسے ایک ضروری کام کے لیے مزید آدھا گھنٹہ روک لیا۔ زرگام کو بے چینی ہونے لگی، مگر مزدوری کی مجبوری تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ جب وہ گھر پہنچے گا تو کومل کو وہ نئی ڈائری دے گا جو اس نے اس کے لیے خریدی تھی۔ اسے کہاں معلوم تھا کہ اس کے راستے میں گزرا ہوا ہر لمحہ اس سے اس کی آخری خوشی چھین رہا ہے۔ کومل اپنے گھر کے کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی، مگر دل ہی دل میں خوش تھی کہ اس نے شاہد کا سامنا کیا۔ اچانک سے شور برپا ہوا، جیسے کسی نے چھت پر چھلانگ لگائی ہو۔ کومل نے خوف سے مڑ کر دیکھا۔ گھر کی پچھلی چھت پھلانگ کر 3 سائے اندر داخل ہوئے، جن میں سے آگے شاہد تھا۔ اس کی آنکھوں میں پاگل پن تھا۔ بہت بہادر بنی تھی ننھی چڑیا، تھپڑ مارے گی مجھے؟ شاہد کی آواز وحشت سے بھری تھی۔ کومل کے ہاتھ سے لکڑی کا چمچہ گر گیا۔ وہ پیچھے ہٹی، اس کا سارا خوف واپس لوٹ آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر جاؤ۔ شاہد ہنسا۔ باہر نہیں، اندر کا کام باقی ہے۔ اس تھپڑ کی قیمت اب میں تم سے وصول کروں گا۔ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ شاہد اور اس کے ساتھیوں نے کومل پر ہلہ بول دیا۔ دہشت کا ایک لامنتہائی سلسلہ شروع ہو گیا۔ شاہد نے کومل کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، اس پر وحشیانہ تشدد کیا، اسے مارا پیٹا اور سب سے گھٹیا زبان استعمال کی۔ تمہارا باپ ملازم تھا، تمہارا بھائی اب بھی غلام ہے، تم بھی ہمیشہ ہماری ٹھوکروں کی حقدار ہو، شاہد نے غصے سے کہا۔ کومل نے مقابلہ کرنے کی آخری کوشش کی، مگر 3 وحشیوں کے سامنے وہ بے بس تھی۔ درد، ذلت اور خوف کا بوجھ اس کے کمزور وجود پر ناقابل برداشت ثابت ہوا۔ اسی شدید تشدد کے دوران اس کا معصوم دل یہ سب برداشت نہ کر سکا اور وہ بے حس ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کی جان نکل چکی تھی، روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اچانک باہر دروازے پر زرگام کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شاہد اور اس کے ساتھی گھبرا گئے۔ کوئی آ گیا، جلدی بھاگو۔ وہ تیزی سے اس چھت کو پھلانگ کر تاریکی میں غائب ہو گئے۔ زرگام جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈائری زمین پر گر گئی۔ سامنے کچن میں جو منظر تھا وہ زرگام کی زندگی کا آخری قیامت خیز لمحہ تھا۔ اس کی پیاری کومل کا خون آلود اور برہنہ وجود زمین پر پڑا تھا۔ آنکھیں کھلی تھی جن میں خوف کی آخری پرچھائیاں تھیں۔ زرگام کے گلے سے ایک چیخ نکلی جو صرف گہری سانس کی شکل میں باہر آئی۔ اس کا سارا بدن برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ کومل، میری گڑیا۔ وہ اپنی بہن کی طرف لپکا، اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا دیا۔ اس کا جسم وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ زرگام نے شدت سے اسے جھنجھوڑا، مگر کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی ایک قیمتی دستکاری سے بنی شال پر پڑی۔ یہ شال حویلی کے سردار کے بیٹے شاہد کی تھی، جسے وہ اکثر غرور سے اپنے کندھے پر رکھتا تھا۔ زرگام کی آنکھوں میں اترا ہوا خوف ایک لمحے میں پاگل پن اور خون کے انتقام میں بدل گیا۔ اس نے شال کو مٹھی میں دبا لیا جیسے وہ خود شاہد کی گردن دبا رہا ہو۔ اگلا دن سورج کو بھی شرم آتی تھی کہ وہ یہ منظر دیکھے۔ چھوٹے سے گاؤں کے قبرستان میں زرگام اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی قبر کو کھود رہا تھا۔ تدفین کے وقت زرگام نے کوئی آنسو نہیں بہایا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، مگر ان میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اپنے خاندان کا آخری وارث تھا اور آج وہ بھی ختم ہو گیا۔ زرگام نے کومل کے ننھے وجود کو اپنے ہاتھوں میں قبر میں اتارا۔ مٹی ڈالتے ہوئے اس نے اپنے اندر ایک پرعزم عہد کیا۔ ماں اور باپ، تمہارے خون کو میں نے تقدیر سمجھ کر معاف کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ سب حادثہ تھا، لیکن آج میرے گھر کی عزت پر حملہ ہوا ہے، میری کومل پر اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے مٹھیوں میں زور سے مٹی دبا لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ سردار، تمہارے بیٹوں کے ساتھ اب تم بھی کچلے جاؤ گے۔ میں تمہیں اس دنیا کا سب سے بھیانک انجام دوں گا۔ میرا انتقام اب تمہاری حویلی کی بنیادوں کو کھود کر رکھ دے گا۔ اسی دن شام کے وقت زرگام اپنے ہاتھ میں وہ خون آلود شال تھامے پنچایت کے دروازے پر۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف یا دکھ نہیں تھا، صرف موت کی سی خاموشی تھی۔ زرگام نے سردار اور اس کے بیٹے شاہد کے سامنے زمین پر وہ شال پھینک دی۔ سردار، میں تمہارے سامنے اپنی بہن کے انصاف کے لیے کھڑا ہوں۔ تمہارے بیٹے نے نہ صرف میری بہن کو چھیڑا بلکہ رات کو چھت پھلانگ کر میرے گھر میں گھس کر اس پر تشدد کیا اور اس کی جان لے لی۔ سردار کا بیٹا شاہد ہنسنے لگا۔ یہ پاگل ہو گیا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ زرگام کی آنکھیں شاہد کے گال پر لگے ہلکے نیل کے نشان پر گئی۔ ثبوت؟ زرگام نے شال کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شال تمہارے بیٹے کی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا پہلا ثبوت ہے۔ زرگام نے غرور سے کہا،
شال کسی کی بھی ہو سکتی ہے. جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ. تمہاری بہن کا معاملہ تقدیر تھی، ہم اس پر کوئی پنچایت نہیں بٹھائیں گے. زرگام نے اپنی مٹھی بھینچ لی. اس کے چہرے پر ایک فیصلہ کن مسکراہٹ آئی جو کسی آنے والے طوفان کی نشانی تھی. تم پنچایت نہیں بٹھاؤ گے؟ کوئی بات نہیں سردار. زرگام کی آواز زہرالو تھی. آج تم نے انصاف سے انکار کیا اور کل میں تمہیں حویلی سے تمہاری عزت کا آخری ٹکڑا چھین لوں گا. میرا انتقام شروع ہو چکا ہے اور اب یہ خون بہا مانگے گا. یہی وہ دن تھا جس کے بعد زرگام نے اس وقت کی سب سے بڑی پنچایت میں سردار کے سامنے اس کی بیٹی نازلی کو خون بہا میں مانگ کر سب کو ساخت کر دیا تھا. خان صاحب، آپ کے بیٹے نے میری خاندان کی عزت، میرا سب کچھ خاک میں ملا دیا. اس کا خون صرف خون بہا سے نہیں دھلے گا. خان بہادر نے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا. تو کیا چاہتا ہے؟ زمین، پیسہ، جو مانگے گا ملے گا، مگر یہ ڈرامہ بند کر. زرگام نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ خان صاحب کی آنکھوں میں دیکھا. مجھے آپ کی حویلی سے خون بہا چاہیے، مگر ذرا منفرد انداز میں. پورا مجمع سکتہ میں آ گیا. میں آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی نازلی کو خون بہا میں مانگتا ہوں. زرگام کی آواز پتھر کی طرح سخت تھی. اور صرف ایک شب کے لیے. اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی. اس کے لفظ سن کر خان بہادر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. تیری یہ جرت! ایک عام ملازم کا بیٹا مجھ سے میری بیٹی مانگتا ہے؟ ملازم کا بیٹا؟ زرگام ہنسا، ایک کڑواہٹ بھری ہنسی. یہ وہی ملازم کا بیٹا ہے جس کے سامنے آج آپ کی حویلی کی عزت چکی ہوئی ہے. یا تو یہ شرط منظور کرے یا کل آپ کی حویلی کی دیواروں پر خون کے چھینٹے ہو گئے. فیصلہ آپ کا ہے. خان بہادر کے بڑے بیٹوں نے غصے سے بندوق نکال لی، لیکن پنچایت کے بزرگوں نے انہیں روک دیا. سب جانتے تھے کہ زرگام صرف دھمکی نہیں دے رہا. 1 گھنٹے کی سخت بحث اور اپنی تباہی کے خوف کے بعد مغرور خان بہادر کو مجبوری کے عالم میں سر جھکانا پڑا. منظور، نازلی آج رات تمہاری حراست میں ہوگی، مگر اگر اس کی عزت پر کوئی آنچ آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. زرگام نے فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا. مجھے آپ کے اصولوں سے زیادہ میرے اصولوں کی فکر ہے. حویلی کے اندر ماتم کا سما تھا. نازلی کو جب کمرے میں بلایا گیا تو اس نے دیوار کی طرف منہ کر دیا. اس کی آنکھوں میں نہ تو آنسو تھے اور نہ ہی خوف، صرف شدید غصہ اور نفرت تھی. اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، میری بچی، ہمارے خاندان کو بچا لو. یہ رسم صرف ایک رات کی ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. نازلی پلٹی. اس کی آواز میں چٹانوں کی سی سختی تھی. ٹھیک؟ ماں، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ آپ کے بیٹے نے جرم کیا اور اس کی قیمت مجھے چکانی پڑ رہی ہے. نازلی، خاموش ہو جاؤ، یہ میرے باپ کا فیصلہ ہے. اس کے بڑے بھائی نے بے بسی سے کہا. فیصلہ نہیں، یہ بزدلی ہے. نازلی نے چیخ کر کہا. تم سب ڈر گئے، تم ایک حقیر شرط کے سامنے جھک گئے. وہ صرف خون بہا نہیں بلکہ وہ ہم سب کو توڑنا چاہتا ہے. اس کی بات کوئی نہ سن سکا. حویلی کے رسم و رواج، طاقت اور غرور نے اسے قید کر رکھا تھا. اندھیری رات میں نازلی کا خاموشی سے ایک نوکرانی کے ساتھ حویلی کے عقبی دروازے سے زرگام کے چھوٹے اور غیر معروف مکان کی طرف روانہ کر دیا گیا. زرگام کا کمرہ غیر معمولی طور پر سادہ تھا. کوئی آرائش نہیں، بس ایک لیمپ کی مدھم روشنی اور ایک بھاری لکڑی کی کرسی. زرگام وہاں بیٹھا اپنے ہاتھوں کو آپس میں جوڑے نازلی کا انتظار کر رہا تھا. جب دروازہ کھلا اور نازلی اندر داخل ہوئی تو زرگام نے آہستہ سے سر اٹھایا. اس نے دروازہ بند کرنے کا اشارہ کیا اور اپنے سرد نگاہیں نازلی پر مرکوز کر دی. نازلی ایک لمحے کے لیے لرز گئی، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی خوف ظاہر نہیں ہونے دیا. وہ کمرے کے بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئی. اس کے اندر ایک بہادر شہزادی کا غرور تھا. میں یہاں کھڑی ہوں تمہارا بدلہ پورا کرنے کے لیے. جو کرنا ہے کر لو، لیکن یاد رکھنا، میرا باپ جتنا مغرور ہے میں اس سے زیادہ سرکش ہوں. زرگام اپنی کرسی سے اٹھا. اس کے قدموں میں کوئی آواز نہیں تھی. وہ نازلی کے بالکل قریب آ کر رکا. نازلی کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو. زرگام نے جھک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. پھر زرگام کی آواز کمرے میں گونجی، جو حیران کن طور پر نہایت نرم اور دھیمی تھی، انتقام کی آگ سے بالکل خالی. تم خوفزدہ ہو اور تم حق بجانب ہو، لیکن نازلی، تمہارے باپ کی بے رحمی نے صرف میرا خاندان تباہ نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک ایسا راز بھی دبایا ہے جو اگر ظاہر ہو جائے تو تمہارے باپ کی ساری حویلی، طاقت اور عزت خاک میں مل جائے گی. زرگام نے ٹھہر کر نازلی کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا. اور میں تمہیں یہاں صرف انتقام کی پیاس بجھانے نہیں لایا، بلکہ اس راز کا پردہ فاش کرنے کے لیے لایا ہوں. تم میری انتقام کا آلہ نہیں نازلی، تم میری انصاف کی سب سے بڑی امید ہو. نازلی ساکت کھڑی رہ گئی. یہ وہ بات تھی جس کی اسے ذرا بھی توقع نہیں تھی. انتقام کا یہ کیسا روپ تھا؟ اس کا خوف حیرانی میں بدل چکا تھا. زرگام کی بات نے نازلی کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا. وہ کئی لمحے پتھر کی مورت بنی کھڑی رہی. یہ آدمی، یہ انتقام لینے والا شخص،
جسمانی تعلق نہیں بلکہ اس کے باپ کا کوئی راز چاہتا تھا. اسے تو لگا کہ وہ بھی اس پر تشدد کرے گا یا پھر، مگر ایسا کچھ نہیں تھا. زرگام نے نازلی کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے حویلی کی روشنیاں مدھم دکھائی دے رہی تھیں. یہ کمرہ اور پورا گھر حویلی کے محل سے بالکل مختلف تھا. یہ ایک سادہ مگر صاف ستھرا پرانے طرز کا مقام تھا. دیواروں پر کوئی قیمتی آرائش نہیں، بس سادہ مٹی کا پلاسٹر اور ایک لکڑی کا پرانا صندوق پڑا تھا. یہ کسی مڈل کلاس زمیندار کے گھر جیسا تھا، جہاں سلیقہ تھا مگر شان و شوکت نہیں. بیٹھو نازلی، زرگام نے نرمی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں کی سردی برقرار تھی. تمہارے لیے رات کا کھانا موجود ہے، تمہارے عالیشان پکوان ہیں، مگر تم بھوکی نہیں رہو گی. نازلی نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. میں نے پوچھا تھا، جو کرنا ہے کر لو، لیکن مجھے یہ راز کی باتیں مت سنا. میرے باپ نے جو کیا میں اس سے واقف نہیں ہوں. زرگام مڑا. یہی تو تمہارے خاندان کا مسئلہ ہے نازلی، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی ناپینا رہنا. پھر اس کی آواز میں ایک سخت اور حکمانہ لہجہ آیا، وہی لہجہ جس سے پنچایت کانپ اٹھی تھی. زرگام کے لہجے میں زہر تھا. میں نے تمہیں خون بہا میں ایک رات کے لیے نہیں مانگا. تمہارا باپ سمجھتا ہے کہ تم کل آزاد ہو جاؤ گی، مگر ایسا نہیں ہوگا. کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے. جب تک مجھے میرا حق اور انصاف نہیں مل جاتا تم میری بیوی بن کر یہیں رہو گی. نازلی کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا. وہ غصے اور خوف کا ملا جلا پیکر تھی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تم جیسے انسان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کروں گی. تم پنچایت کے فیصلے کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے. زرگام کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیلی اور پھر وہ زور سے ہنسا. اس کی ہنسی کمرے کی خاموشی کو چیر گئی. پنچایت؟ اس نے ہنسی روک کر کہا. کیا تمہارے باپ نے پنچایت کی کبھی عزت کی ہے؟ وہ صرف اپنی طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، اور اب طاقت میرے ہاتھ میں ہے. وہ اچانک اٹھا اور ایک قدم نازلی کی طرف بڑھایا. نازلی نے خوف سے آنکھیں بند کر لی. زرگام مزید قریب ہوا، اتنا قریب کہ نازلی کو اس کی سانس کی گرمی محسوس ہوئی. اس نے نازلی کے سر سے دوپٹہ آہستہ سے سائڈ پر کیا. تمہیں نہیں لگتا کہ تم بہت ضدی ہو نازلی بیگم؟ زرگام نے سر جھکایا اور اس کی گردن کے قریب سرگوشی کی. اس کی آواز گہری اور خطرناک تھی. ٹھیک ہے، اگر تم میری بیوی بننے کو تیار نہیں ہو تو پھر میں وہی کروں گا جو تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا، اور صبح تمہاری لاش حویلی پہنچ جائے گی. ویسے بھی آج رات کے لیے میری ہو تم، بقول تمہارے خاندان کے. نازلی کا پورا وجود کانپ گیا. خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ پھر بھی ہمت کر کے بولی. اس کی آواز دبی ہوئی تھی مگر پرعزم. نہیں، میں کوئی نکاح نہیں کروں گی. زرگام کا ہاتھ بڑھ گرفتاری سے نازلی کی گردن کی جانب بڑھا، جیسے اسے دبوچنے کے لیے. نازلی نے اپنی پوری طاقت سے اسے سینے پر زوردار دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا. رک جاؤ، نازلی چلائی. اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں ایک بے خوف سے چمک لانے کی کوشش کی. میں تیار ہوں، تم یہ حرکت نہیں کر سکتے. زرگام نے اپنے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ لائی. وہ دوبارہ اس کے قریب آیا. اس نے نازلی کی آنکھوں میں بہتے آنسو اپنی انگلی کی پور سے صاف کیے. گڈ گرل، اس نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں کی سختی برقرار تھی. اب کچھ دیر میں وہ نازلی خان سے نازلی زرگام بن چکی تھی. کچھ دیر بعد، تم نے صحیح فیصلہ کیا. آئی ایم امپریسڈ. اب بیٹھ جاؤ. وہ کرسی پر بیٹھا اور سامنے پڑی میز سے ایک سفید کاغذ اٹھایا. اب سنو نازلی بیگم، یہاں تمہاری حویلی کی نوکرانیاں اور عیش و آرام نہیں ملے گا. تمہیں اب میری شرائط پر رہنا ہوگا. زرگام نے کاغذ پر لکھا ایک حکم نامہ اس کی طرف بڑھایا. نازلی نے اسے اٹھایا. اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. صبح کی صفائی، صبح کا کھانا، روٹی اور سالن تیار کرنا، گھر کے کپڑے دھونا اور استری کرنا، سامنے والے باڑے میں موجود مرغیوں اور ایک بھینس کو چارہ ڈالنا، شام کا کھانا بنانا. نازلی غصے سے کانپ اٹھی. یہ کیا مذاق ہے؟ تم مجھ سے، حویلی کی بیٹی سے یہ سب کرواؤ گے؟ تم مجھے نوکرانی سمجھ رہے ہو؟ میں تمہیں تمہارے باپ کا فرض واپس کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں، قرض جو کہ محنت ہے. زرگام نے بے تاثر نگاہوں سے کہا. کل صبح سے یہ کام شروع ہو جائیں گے. اگر ایک بھی کام میں کوتاہی ہوئی. اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن اس کا مطلب نازلی پر واضح تھا. نازلی نے بے بسی سے کاغذ پھینک دیا. وہ رو سکتی تھی، چیخ سکتی تھی، مگر اس نے اپنا غرور ٹوٹنے نہیں دیا. تمہیں لگتا ہے میں یہ کروں گی؟ میں تمہارے سامنے کبھی نہیں جھکوں گی.
زرگام اس کے قریب آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر ایک پیچیدہ تاثر تھا۔ اسے نازلی کی بہادری سے الجھن بھی ہو رہی تھی، لیکن ہلکی سی تعریف بھی تھی جو دل تک محدود تھی۔ نازلی، تم ایک خوبصورت اور ذہین عورت ہو۔ تم آسانی سے میرے منصوبے میں میری مدد کر سکتی ہو، لیکن اگر تم نے مزاحمت کی تو میں تمہیں بھی کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایک دھمکی تھی، مگر ساتھ ایک عجیب پیشکش بھی تھی۔ نازلی کو لگا جیسے اس کا دل کرا رہا ہے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا انتقام صرف ایک رات کے خون بہا میں ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک طویل اور ذلت امیز قید میں بدل گیا تھا۔ رات کا گہرا سناٹا چھا چکا تھا۔ زرگام نے اسے گھر کے پچھلے حصے میں ایک صاف ستھرا مگر چھوٹا کمرہ دکھایا۔ آج رات آرام کرو، کل سے تمہاری نئی زندگی کا دن شروع ہوگا۔ نازلی کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کر لیا۔ وہ اپنا ہاتھ اپنے گال پر لے گئی، جیسے وہ ابھی تک زرگام کی سرد نگاہوں کا اثر محسوس کر رہی ہو۔ وہ اپنے خوبصورت کپڑوں میں چارپائی پہ بیٹھ گئی، حویلی کی تمام تر آرام اور آسائشوں سے محروم۔ اسے یاد آیا کہ حویلی کے ایک نوکر کو بھی ایسی زندگی نہیں گزارنی پڑتی تھی۔ اس رات نازلی نے روئی نہیں، اس نے آنکھیں بند کی اور عزم کیا کہ وہ زرگام کو کبھی خود پر حاوی نہیں ہونے دے گی۔ سورج کی پہلی کرنیں زرگام کے گھر کے صحن میں پھیل رہی تھیں۔ نازلی، جو تمام رات کروٹیں بدلتی رہی تھی، شدید تھکن کے باوجود بستر سے اٹھی۔ اس کا دل نفرت اور ذلت کے بوجھ تلے دبا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال تھا، زرگام کو دکھانا ہے کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اس چھوٹے سے باورچی خانے میں گئی، جہاں حویلی کے برعکس جدید سہولیات کی جگہ مٹی کے پرانے برتن اور لکڑی کا چولہا تھا۔ نازلی نے پہلے کوشش چائے بنانے کی، مگر چولہے میں آگ لگانے کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سارا دھواں کمرے میں بھر گیا۔ اسی لمحے زرگام کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک سفید قمیض اور پتلون پہن رکھی تھی، جو اسے ایک بااثر اور پراسرار شخص کا روپ دے رہی تھی۔ دھوئیں کے بادل دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شدید غصہ آیا۔ یہ کیا تماشا ہے نازلی؟ کیا تم نے میرے گھر کو آگ لگا دی؟ زرگام کی آواز بجلی کی طرح کڑکی۔ نازلی کھانستی ہوئی پیچھے ہٹی۔ میں چائے بنانے کی کوشش کر رہی تھی، میں نے کبھی چولہے پر کام نہیں کیا۔ زرگام نے زور سے نازلی کا بازو پکڑا اور اسے چولہے سے دور کھینچ دیا۔ اس کا لمس برف کی طرح سرد تھا، مگر اس لمس کی شدت نے نازلی کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ یہ حویلی نہیں ہے، یہاں کوشش نہیں کام ہوتا ہے۔ پہلی صبح اور تم نے اپنا آدھا وقت برباد کر دیا۔ میرا پہلا حکم یاد رکھو، صفائی اور کھانا۔ زرگام نے خود چولہا چلایا اور نازلی کو جھاڑو تھما دی۔ پہلے صحن اور کمروں کی صفائی کرو، اگر مٹی کا ایک بھی ذرہ باقی رہا تو تمہیں سارا کام دوبارہ کرنا پڑے گا۔ نازلی نے کبھی جھاڑو نہیں پکڑا تھا۔ اس کے نرم مہندی لگے ہاتھ جب مٹی کی گرد سے بھرے تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے جھاڑو کو اس طرح پکڑ رکھا تھا جیسے وہ کوئی زہریلا سانپ ہو۔ جب وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی، زرگام خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں مسلسل نازلی پر تھیں۔ تمہاری رفتار کسی سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے نازلی، زرگام نے طنز کیا، یا تم ابھی بھی شاہی خاندان کی طرح آہستہ چلنا سیکھ رہی ہو؟ تیز کرو۔ نازلی نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ میں کوئی تمہاری نوکرانی نہیں ہوں، میں اتنا ہی کروں گی جتنا مجھ سے ہو سکے گا۔ تم میری نوکرانی نہیں، تم میرے انتقام کا حصہ ہو۔ زرگام نے اخبار نیچے رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہو نازلی کے قریب آیا۔ نازلی کا دل ڈر سے دھڑکنے لگا۔ زرگام نے اپنا ہاتھ جھاڑو پر رکھا جہاں نازلی کی انگلیاں تھیں، اور اسے صفائی کا صحیح طریقہ دکھایا۔ ان کے ہاتھوں کے درمیان صرف کپڑے کا ہلکا سا فاصلہ تھا۔ ایک پل کے لیے نازلی کو لگا جیسے اس کا سارا غصہ اور نفرت اس سرد مگر مضبوط لمس میں پگھل رہا ہو۔ یہ دیکھو، یوں کرتے ہیں صفائی، محنت کرو نازلی، یا پھر… زرگام نے چپ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، خود ہی ہتھیار ڈال دو۔ صفائی کے بعد نازلی باورچی خانے میں گئی اور کسی طرح سادہ روٹیاں اور دال بنائی۔ اس کا جسم تھکاوٹ سے چور تھا، مگر زرگام کے سامنے ہار ماننے سے گوارا نہیں تھا۔ اگلا حکم اور بھی ذلت امیز تھا، چلو اب ان مرغیوں اور بھینس کو کھانا دو، اور احتیاط سے، بھینس کو تم سے زیادہ کھانے کی عادت ہے، وہ تمہیں دھکا بھی دے سکتی ہے۔ نازلی کے خوبصورت اور نازک پاؤں جب باڑے کی مٹی اور گوبر پر پڑے تو اسے رونا آیا۔ جب وہ بھینس کو چارہ ڈالنے لگی تو بھینس نے اسے ہلکا سا دھکا دیا، جس سے نازلی کا توازن بگڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی۔ زرگام تیزی سے آگے بڑھا اور نازلی کو کمر سے زور سے تھام کر اپنے سینے سے لگا دیا۔ وہ ایک لمحہ جو وقت میں ٹھہر گیا تھا۔ نازلی کا نرم وجود زرگام کے سخت مردانہ سینے سے ٹکرایا۔ اس کے کانوں میں زرگام کے دل کی دھڑکن کی گونج سنائی دی۔ زرگام کی تیز سانسیں نازلی کی گردن سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس میں نفرت کے بجائے گہرا تناؤ تھا۔ نازلی نے تیزی سے اسے دھکا دیا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں۔ شکریہ، مگر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، نازلی نے شرمندگی اور غصے سے کہا۔ مدد نہیں؟ زرگام کی آواز معمول سے زیادہ گہری تھی۔ یہ میری ملکیت کی حفاظت تھی۔ یاد رکھو، جب تک تم یہاں ہو تمہیں محفوظ رکھنا ہے۔ میرا مقصد انصاف ہے، تمہاری جان کو نقصان پہنچانا نہیں۔ نازلی سرد مگر پیچیدہ آدمی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔
ایک طرف وہ اسے نگرانی جیسا سلوک کروا رہا تھا اور دوسری طرف اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس دن شام تک نازلی کا جسم درد سے ٹوٹ چکا تھا۔ رات کے کھانے پر زرگام نے اسے کپڑے دھونے اور استری کرنے کا حکم دیا۔ نازلی نے بے بسی کے ساتھ سر ہلا دیا۔ شام گہری ہو چکی تھی، صحن میں پانی کا ٹب اور کپڑے دھونے کا پرانا تختہ پڑا تھا۔ نازلی کا جسم دن بھر کی محنت، صفائی، کھانا پکانا اور باڑے کی کام سے چور تھا۔ اس کی کمر درد کر رہی تھی اور نازک ہاتھوں کی کھال کپڑے دھونے کے سرف و بلیچ سے بھر چکی تھی۔ حویلی کی شہزادی آج اپنے ہی باپ بھائی کی گناہوں کی قیمت چکانے کے لیے کپڑے دھو رہی تھی۔ جب وہ زرگام کے سخت کپڑوں کو زور سے رگڑ رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ یہ آنسو صرف تھکن کے نہیں تھے بلکہ اس سے بے بسی اور ذلت کے بھی تھے جو اس سے اپنی ہی خاندان کی وجہ سے ملی تھی۔ وہ رونے لگی مگر اس نے اپنے ہونٹوں کو کاٹ لیا تاکہ زرگام کو اس کے رونے کی آواز نہ جائے۔ زرگام کمرے کے اندر میز پر کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا مگر اس کی نگاہیں بار بار صحن کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ نازلی ٹوٹ رہی ہے۔ اس کا انتقام جو اس حقیر کاموں کے ذریعے دیا جا رہا تھا اثر کر رہا تھا۔ اچانک ایک قمیص رگڑتے ہوئے نازلی کی ہلکی چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا زخم ہو گیا تھا جو بلیچ کے پانی سے جلنے لگا۔ زرگام تیزی سے صحن میں آیا۔ نازلی نے شرط سے آنسو پونچھے اور اپنا ہاتھ چھپا لیا مگر دیر ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ زرگام کی آواز میں اس بار غصہ نہیں تھا، ایک غیر معمولی تشویش تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، نازلی نے روکھے لہجے میں کہا۔ میرے ہاتھوں کو کچھ نہیں ہوا ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ زرگام نے نازلی کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس نے دیکھا کہ نازلی کے ہاتھوں کی نرم جلد لال ہو چکی ہے اور ایک جگہ کٹ بھی لگا ہے۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا مگر اس کا لمس غیر متوقع طور پر محتاط تھا۔ یہ کیا کری ہے تمہیں کہا تھا کہ احتیاط سے کام کرو۔ زرگام نے نرمی سے اسے صابن سے دور کیا۔ نازلی کی صبر کی حد ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ زور سے چھڑایا اور غصے سے بھرے آنسوؤں کے ساتھ زرگام کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے زرگام؟ اس نے سسکی بھر کر کہا۔ گولی مار دو ایک ہی بار میں، قصہ ختم ہو جائے گا۔ تم مجھ سے، حویلی کی بیٹی سے یہ ذلت بھری محنت کیوں کروا رہے ہو؟ کیا تم میرے باپ کی طرح ظالم نہیں ہو؟ اس کے سوال میں اتنا درد تھا کہ زرگام میں بھی ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہ اپنا کنٹرول کھو رہا تھا۔ ظلم؟ زرگام نے تلخی سے کہا۔ یہ ظلم نہیں، یہ صرف احساس دلانا ہے۔ تمہارے باپ بھائی نے میرے خاندان کی عورتوں اور مردوں سے اس سے بھی بدتر سلوک کیا تھا۔ ان کے بدن پر زخم اور ان کی روح پر داغ لگائے تھے۔ یہ کپڑے دھونا ان زخموں کے سامنے کچھ نہیں۔ لیکن میرا کیا قصور؟ نازلی نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تو تمہارے خاندان کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ زرگام کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی جو پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس حویلی کا حصہ ہو۔ زرگام پیچھے ہٹا۔ اس نے اندر جا کر ایک چھوٹی سی مرہم اور پٹی لائی۔ اس نے نازلی کے زخمی ہاتھوں کو نرمی سے پانی سے صاف کیا اور احتیاط سے مرہم لگائی۔ یہ لمحہ عجیب تھا۔ زرگام جو دن بھر ایک سخت گیر مالک بنا رہا تھا اب ایک شفیق مرہم لگانے والا بن گیا تھا۔ نازلی کو اس کی سردی کے پیچھے چھپے وہ گرمی محسوس ہونے لگی جو اسے اپنے ہی بھائیوں میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ زرگام نے جب نازلی کے ہاتھ پر پٹی باندھی تو وہ لمحہ قدرے رومانوی تناؤ سے بھر چکا تھا۔ نازلی نے محسوس کیا کہ اس کا دل جو کچھ دیر پہلے نفرت سے بھرا ہوا تھا اب الجھن، تعریف اور ایک کشش سے محسوس کر رہا تھا۔ زرگام نے نازلی کا ہاتھ چھوڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارے لیے اب کپڑے دھونا ضروری نہیں، تم اندر جاؤ اور آرام کرو، تمہارا کام صبح تک ہو جائے گا۔ اس کے حکم میں نرمی تھی۔ نازلی کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کی جیت ہوئی ہے یہاں۔ جب نازلی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو وہ دوبارہ مڑی اور دیکھا کہ زرگام اب خود ہی جھک کر کپڑے دھونے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں میں نازلی کے چھوڑے ہوئے کپڑے ایک خاموش قربانی کی طرح لگ رہے تھے۔ نازلی کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ زرگام صرف ایک انتقامی جنون میں مبتلا شخص نہیں بلکہ کوئی گہرا راز اور شاید ایک دردناک ضمیر بھی رکھتا ہے۔ اگلی صبح نازلی بہت دیر سے بیدار ہوئی۔ اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا مگر بستر سے اٹھ کر باہر آنے پر وہ حیران رہ گئی۔ صحن صاف تھا، کپڑے دھلے اور استری شدہ الماری کے پاس رکھے ہوئے تھے اور باورچی خانے سے گرم چائے کی خوشبو آ رہی تھی۔ زرگام اسی سخت گیر انداز میں چائے کا کپ لیے بیٹھا تھا۔ اس نے نازلی کے داخل ہوتے ہی کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ نازلی چائے کا کپ لے کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کی زبان پر کئی سوال تھے جو ایک رات پہلے کے واقعے کے بعد سے اٹھے ہوئے تھے۔ کل رات تم نے کیوں دھوئے میرے کپڑے؟ نازلی نے بلا کر سوال کیا۔ زرگام نے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ اس کی نظریں سیدھی نازلی کے آنکھوں میں گڑی تھیں۔ میں نے کہا میرا مقصد انصاف ہے، ظلم نہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا زخم میرے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ میرا انتقام جسمانی محنت سے نہیں بلکہ تمہاری ضمیر کی بیداری سے جڑا ہے۔ نازلی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ضمیر پر زرگام کے الفاظ نے گہری چوٹ چھوڑی تھی۔ ضمیر؟ نازلی نے تلخی سے کہا۔ مجھے کیوں بیدار ہونا چاہیے؟ میں جانتی ہوں میرا باپ مغرور ہے مگر اس نے ہمیشہ خاندان کی عزت کی بات کی ہے۔ وہ ایک ظالم تاجر ہو سکتا ہے مگر وہ میری نظروں میں غلط نہیں۔ دشمن کی وضاحت اور نازلی کا دفاع وہ غلط نہیں، زرگام نے تلخ لہجے میں دہرایا۔
तुम इसे एक ظالم ताजر मानती हो, मगर तुम्हें कभी मालूम नहीं हुआ होगा कि इसकी दौलत की बुनियाद खून और धोखाधड़ी पर खड़ी है। नाज़रीन, तुम एक शानदार कैद में रही हो, जहाँ तुम्हें कभी सच्चाई तक रसाई नहीं दी गई। नाज़रीन ने अपना दिफा किया। मुझे इस बात का कोई सबूत नहीं चाहिए। मैं अपने खानदान से गद्दारी नहीं कर सकती। तुम्हारा इंतकाम। ज़रगाम आगे झुका। ये लम्हा इस कदर करीब था कि नाज़रीन इसकी सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। दोनों के दरमियान एक खतरनाक रोमानवी तनाव पैदा हो चुका था, जो नफरत और वफादारी की दीवारों को तोड़ने लगा था। तुम्हारी वफादारी क्या उस शख्स के लिए है जिसने तुम्हें एक रात के खून बहा में एक अजनबी के हवाले कर दिया? तुम्हारा बाप जिसने तुम्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए महज एक काला समझा, क्या ये वफादारी के काबिल है? ज़रगाम का सवाल दिल में प्रविष्ट हो गया था। नाज़रीन के ज़हन में पंचायत का वो खौफनाक सीन घूम गया जब इसके मगरूर बाप ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए इसे ज़रगाम के हवाले कर दिया था। नाज़रीन की आंखें नम हो गईं, मगर इसने आंसू नहीं बहने दिए। मेरे ख़ानदान ने हमेशा हमें सिखाया कि ख़ानदान ही सब कुछ है। तुम एक बाहर का शख्स हमें तकसीम नहीं कर सकते। मैं बाहर का नहीं हूँ नाज़रीन, ज़रगाम ने आहिस्ता से कहा। मेरे ख़ानदान की जड़ें बीसी मिट्टी में हैं जिसे तुम्हारे बाप ने छीन लिया। इसने अपना हाथ नाज़रीन के चेहरे की तरफ बढ़ाया और इसके गाल पर ठहरे हुए एक आंसू को अपनी उंगली से छू कर साफ कर दिया। नाज़रीन ने यह लम्स महसूस किया और एक पल के लिए दुनिया थम गई। ये वो लम्हा था जहाँ नफरत की जगह कशिश ने ले ली थी और बेबसी की जगह मोहब्बत की पहली लहर में। ज़रगाम ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे हटा लिया, जैसे इसे एहसास हो गया हो कि वो अपने इंतकाम की राह से भटक रहा है। नाज़रीन ने भी खुद को काबू किया। मुझे तुम पर कोई जुल्म नहीं करना, ज़रगाम ने अपनी आंखों की सर्द मेहरी वापस लाते हुए कहा, मगर तुम्हारी वफादारी को सच्चाई के जरिए आजमाऊंगा। ज़रगाम कमरे से उठ कर गया और एक पुराना लकड़ी का बॉक्स लेकर आया जो इसके कमरे में मौजूद था। इसने इसे खोला और अंदर से जर्द पड़ी एक पुरानी फाइल निकाली। ये तुम्हारे बाप की गैर कानूनी तजारत का पहला सबूत है। एक ऐसी डील जिसने कई खानदानों को तबाह किया और इसका सारा रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे देखो। नाज़नीन की आंखें फाइल पर जम गई। ये इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, बाप की वफादारी या सच्चाई का सामना। नाज़नीन ने लकड़ी की बॉक्स से निकली हुई जर्द पड़ी फाइल को खोला। इस फाइल में खान बहादुर के दस्तखत के साथ कुछ मादे और हिसाब किताब दर्ज थे जो गैर कानूनी इलीगल माइनिंग की खरीद फरोख्त से मुतल्लिक थे। ये मुहादे ज़ाहिर करते थे कि खान बहादुर ने ना सिर्फ गरीब किसानों की ज़मीनें धोखे से हथिया ली, बल्कि वहाँ पर गैर कानूनी कानकनी करवाई, जिसके नतीजे में कई खानदानों के लोग खतरनाक हादसात का शिकार हुए। जैसे जैसे नाज़नीन सफ़हात पलटती गई, इसका चेहरा जर्द पड़ता गया। सबसे खौफनाक इंकशाफ आखिरी सफ़े पर था। ज़रगाम के खानदान की ज़मीन पर भी इस गैर कानूनी कानकनी की वजह से तबाह हुई थी, जिसमें एक हादसे में इसका बाप और छोटा भाई हलाक हो गए थे। खान बहादुर ने ये सब दबा कर इनके खानदान को वली का मुलाजिम बना दिया। नाज़नीन की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। ये सिर्फ जुल्म नहीं था, ये नस्ल दर नस्ल धोखाधड़ी थी। इसके बाप का गुरूर सिर्फ ताकत का नशा नहीं था, बल्कि गुनाहों का एक पहाड़ था, जिसे वो अपनी इज्जत के पर्दे के पीछे छुपाए बैठा था। नाज़नीन ने फाइल जोर से बंद की और सिसकियाँ लेने लगी। इसकी वफादारी की दीवार जो इसने बचपन से अपने दिल में खड़ी की थी, धड़ाम से गिर चुकी थी। ये झूठ है, ये सब झूठ है, मेरा बाप ऐसा नहीं कर सकता, नाज़रीन ने रोते हुए कहा। ज़रगाम इसके करीब आया और खामोशी से इसके कंधे पर हाथ रखा। इसका लम्स मजबूत और इत्मीनान बख्श था। ये तुम्हारे बाप की हवस और लालच का सच है नाज़नीन। मेरे पास और भी सबूत हैं जो इस सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर सकते हैं। अब भी तुम अपने खानदान की वफादारी करोगी? जज़्बात और कुर्बत में नाज़नीन ने अपना सर उठाया था। इसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि शदीद करब और एक नई आग थी। मैं गद्दारी नहीं कर रही, सिर्फ ज़रगाम, मैं इंसाफ का साथ दे रही हूँ। मेरा बाप ज़ालिम है, वो ताकत के लायक नहीं है। नाज़नीन ने खुद को ज़रगाम के सीने से लगा लिया और शिद्दत से रोने लगी। ये पहली बार था जब वो बेसाख्ता टूट कर रोई थी। ज़रगाम ने इसके सिर को थामा और इसे अपने ही बाजुओं में भर लिया। इसके अंदर का सर्द मिजाज शख्स आज पिघल रहा था। इस लम्हे नफरत और इंतकाम की दहलीज मोहब्बत और कुर्बत में बदल गई। ज़रगाम ने नाज़नीन को आहिस्ता से अपने से दूर किया और इसके आंसू पहुँचे। इसकी आंखों में कोई दीवार नहीं थी, बल सिर्फ एक मुश्तरका दर्द और एक नई कशिश थी। ज़रगाम ने झुककर नाज़नीन के माथे को चूम लिया। ये बोसा एक खामोश वादा था, एक जज्बाती इजहार था जो लफ्ज़ों से बयान नहीं हो सकता था। नाज़नीन ने इसकी कुर्बत को कबूल कर लिया था। अपने बाजू ज़रगाम की गर्दन में डाले। वो अब दो दुश्मन नहीं थे, बल्कि दो साथी थे, जिनके दिलों में इंसाफ की लगन थी। ज़रगाम, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे वो सारे सबूत चाहिए जो मेरे बाप के गुरूर और गुनाह को ख़त्म करते हैं। नाज़नीन की आवाज़ में अब गरूर नहीं, बल्कि एक मुजाहिद का अज़म था। ज़रगाम मुस्कुराया। मैं जानता था तुम सच्चाई का साथ दोगी। मेरा इंतकाम खून बहाने का नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों को खोलने का था। तुम मेरे इंतकाम की नहीं, मेरे इंसाफ की फतेह हो। उन्होंने मिलकर एक खुफिया मंसूबा बनाया। नाज़नीन वली के सरदार की बेटी होने का फ़ायदा उठाकर अंदर से मज़ीद खुफिया दस्तावेज़
نکالے گی اور سرکام اب باقی پنچایت کے بزرگوں کو وہ سب ثبوت دکھائے گا۔ رات کی تاریکی میں نازلی خاموشی سے حویلی کے عقبی دروازے سے داخل ہوئی۔ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں جسے کچھ ماہ پہلے خوف اور ذلت سے یہاں سے بھیجا گیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں انتقام اور انصاف کا عزم تھا۔ زرگام کے دیے ہوئے ثبوت غیر قانونی کان کنی کی ابتدائی فائل نے اور اس کے ساتھ گزاری کی قربت نے اسے بدل دیا تھا۔ ان کا تعلق اب ایک خفیہ مشن کا حصہ بن چکا تھا۔ اس حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کی ماں اور بھائیوں نے اسے جذباتی طور پر گلے لگا لیا، مگر خان بہادر نے ایک سخت نگاہ ڈالی۔ تمہاری قیمت ادا ہو چکی ہے نازلی، تمہاری قربانی نے حویلی کی عزت بچائی، اب اپنا منہ بند رکھنا اور کسی کو باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ بتانا۔ خان بہادر کا لہجہ غرور سے بھرا ہوا تھا۔ نازلی نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جی ابا جان، میں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے۔ نازلی جانتی تھی کہ خان بہادر کے اصل اور مکمل ثبوت ان کی لائبریری میں موجود ایک خفیہ تجوری میں ہوں گے۔ وہ رات بھر جاگتی رہی۔ آدھی رات کو جب حویلی گہری نیند سو رہی تھی، نازلی آہستگی سے لائبریری میں داخل ہوئی۔ وہ جگہ جو اس کے لیے بچپن میں علم کا مرکز تھی، آج غداری کا ٹھکانہ بن چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ تجوری ایک بڑی کتابوں کی شیلف کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اس نے شیلف کو کھینچا اور ایک آہنی تجوری سامنے آئی۔ نازلی کو یاد ہے کہ اس کے والد اکثر ایک مخصوص تاریخ کا حوالہ دیا کرتے تھے، 927، جو تجوری کا کوڈ تھا۔ نازلی نے لرزتے ہاتھوں میں 927 ڈائل کیا۔ ایک دھیمی کلک کی آواز کے ساتھ تجوری کھل گئی۔ اندر اسے دستاویز کا ایک بہت بڑا پلندہ ملا۔ ایک فائل پر جعلی حروف میں لکھا تھا، الیگل اسسٹ کور اپ۔ نازلی نے وہ فائل ایک چادر میں لپیٹی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنے سیل فون پر فوراً زرکام کو ایک انکرپٹڈ پیغام بھیجا، دی ایویڈنس از سیکیور، ریڈی فار دا نیکسٹ فیز، آئی مس یور ٹچ۔ چند لمحوں بعد جواب آیا، ایکسیلنٹ مائی کوئین، دی بیٹل اسٹارٹ ٹمارو، بی اسٹرانگ، آئی مس یو مور۔ یہ چھوٹے سے رومانوی جملے نازلی کو اس خوفناک جاسوسی کے کام کے دوران حوصلہ دے رہے تھے۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے پاس محبت اور سچائی کی طاقت تھی۔ اس کے پاس محنت اور سچائی کی طاقت تھی۔ اگلی صبح زرکام نے پنچایت میں بلکہ علاقے کی اعلیٰ عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، جس میں خان بہادر کے غیر قانونی کاروبار اور زرکام کے خاندان کی زمینوں پر قبضے کے ثبوت شامل تھے۔ عدالت نے فوری کارروائی کا حکم دیا اور خان بہادر کو ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔ دن پیر عدالتی کارروائی۔ عدالت کا حال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف خان بہادر بیٹھے تھے، جن کے چہرے پر ابھی بھی غرور تھا، مگر اندر ایک ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ دوسری طرف زرکام خان تھا، خاموش، سرد اور ایک پراعتماد۔ خان بہادر کے وکیل نے زرکام پر جھوٹے مقدمے کا الزام لگایا۔ زرکام کو کٹکرے میں بلایا گیا۔ جناب عالی، یہ معاملہ صرف زمین کے ایک چھوٹے ٹکڑے کا نہیں، بلکہ طاقت کے نشے میں چور ایک ایسے ظالم شخص کا ہے جس نے بے گناہوں کے خون سے اپنی حویلی کی دیواریں کھڑی کی۔ میرے پاس وہ سارے ثبوت ہیں جو خان بہادر کو کہ اس کرتوت کو بے نقاب کریں گے، مگر میرا ایک گواہ بھی ہے جو اس حویلی کے سب سے معتبر کونے سے آیا ہے۔ خان بہادر نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، کون ہے وہ گواہ؟ میرا کوئی اپنا میرے خلاف نہیں جائے گا۔ اس لمحے نازلی عدالت میں داخل ہوئی۔ اس نے حویلی کی قیمتی کپڑے نہیں بلکہ ایک سفید سادہ سوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کی سچائی اور پاکیزگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے داخل ہوتے ہی کورٹ میں سنسنی پھیل گئی۔ خان بہادر حیرت اور غصے سے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ نازلی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نازلی نے اپنے والد کو نظر انداز کیا اور عدالت کے کٹکرے میں کھڑی ہو گئی۔ جناب عالی، میرا نام نازلی بنت خان بہادر ہے۔ میں اپنے خاندان کے تمام گناہوں کی گواہی دینے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ میرے والد نے نہ صرف زرکام کے خاندان کو تباہ کیا، بلکہ انہوں نے غیر قانونی کان کنی کی اور میرے بھائی نے زرکام کی بہن کا بھی قتل بھی کیا ہے۔ اس کے تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد نازلی نے وہ تمام فائلیں پیش کر دی جو اس نے خفیہ تجوری سے نکالی تھی، خاص طور پر وہ دستاویز جس میں حادثے کو چھپانے کے لیے ملازمین کو دھمکانے کا ذکر تھا۔ خان بہادر کا غرور مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اس کا وکیل خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر خوف کی آثار نمایاں تھے۔ جج نے تمام ثبوتوں کا جائزہ لیا اور نازلی کی سچائی اور بہادری کی تعریف کی۔ عدالت تمام ثبوتوں اور نازلی کی گواہی کی بنیاد پر خان بہادر کو تمام غیر قانونی کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیتی ہے اور انہیں سخت قید کی سزا سناتی ہے، اور زرکام کی بہن کے قتل اور بے حرمتی کرنے پر انہیں سزائے موت دی جاتی ہے۔ تمام غیر قانونی اثاثے اور زمینیں بشمول زرکام کے خاندان کی زمین ضبط کر کے متاثرین کو واپس کی جائیں گی۔ زرکام کا انتقام مکمل ہو چکا تھا، مگر یہ انتقام خون کا نہیں، انصاف کا تھا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد خان بہادر کو گرفتار کر لیا گیا۔ حویلی کی ساری طاقت اور غرور خاک میں مل گیا۔ حویلی کے بیٹے جو طاقت کے نشے میں چور تھے، اب بے بس اور اکیلے رہ گئے۔ زرکام نے اپنے خاندان کی زمین واپس حاصل کر لی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر اب انصاف کا ایک مرکز قائم کرے گا تاکہ کوئی دوسرا خان بہادر پیدا نہ ہو سکے۔ ایک شام جب زرکام اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا، نازلی اس کے پاس آئی۔ تمہارا انتقام مکمل ہو گیا، اب تمہارا مقصد پورا ہو گیا زرکام، نازلی نے آہستہ سے کہا۔ زرکام کھڑا ہوا اور نازلی کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے چہرے پر اب صرف خالص محبت اور شکر گزاری تھی۔ نہیں نازلی، میرا انتقام صرف آدھا پورا ہوا ہے۔ آدھا؟ نازلی نے حیرت سے پوچھا۔ زرکام نے نازلی کو گلے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میرا انتقام اس دن مکمل ہوگا جب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی اور ہم مل کر اس علاقے میں انصاف اور سچائی کی ایک نئی بنیاد رکھیں گے۔ تم مجھے میرے باپ کا حق واپس نہیں دلایا، تم نے مجھے انصاف پر یقین واپس دلایا ہے۔ نازلی نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ ان کے درمیان وفا اور محبت کا نیا پیغام تھا۔ نازلی اور زرکام نے
اسی سادہ اور مڈل کلاس گھر میں اپنی نئی دنیا آباد کر لی تھی، جو کبھی ناسلی کے لیے سزا کا مقام تھا، محبت اور سچائی کا مرکز بن چکا تھا۔ انہوں نے مل کر علاقے کے غریب اور مظلوم لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ طاقت اور غرور نے خان بہادر کو تباہ کر دیا، مگر سچائی اور انصاف کی جدوجہد نے زرگام اور ناسلی کو ایک کر دیا۔ ان کی کہانی نے ثابت کیا کہ انتقام صرف خون بہانے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ انصاف کی جیت سے پورا ہوتا ہے، اور سچی بہادری یہی ہے کہ انسان اپنے ہی خاندان کی غلطیوں کا سامنا کرے اور حق کا ساتھ دے۔ یہ خون بہا کی روایت کا خاتمہ تھا اور وفا اور انصاف کے ایک نئے دور کا آغاز۔ ختم۔ So how was the story? Tell us and also subscribe the channel.